फरवरी 18 एक ऐसी कट ऑफ डेट थी जिस तक पाकिस्तान ने बड़े तहम्मुल का मुजाहरा किया। जो बलूचिस्तान में 12-13 मकामात पे हमला हुआ, उसके अलावा फिर बाजोड़ में सुसाइड हमला हुआ, बनू में इस तरह के 2-3-4 हमले हुए। हमने बॉर्डर चेक पोस्ट का हमला रिपल्स करने के साथ साथ इस दफा अफगान तालिबान के जो मिलिट्री टारगेट थे उनको हिट किया। पख्तिया और खोस्त में भी असले के डिपो टारगेट किए गए हैं। पाकिस्तान ने अपने उन दहशतगर्दों को पिछले इतवार को टारगेट किया था जिनमें टीटीपी के लोग थे, बीएलए के थे, अलकायदा के लोग थे, आईएसके के थे। पाकिस्तान ने पिछले 4 सालों में बहुत ज़्यादा तहम्मुल और रिस्ट्रेन का मुजाहरा किया और पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान की सॉलिडेरिटी के ख़िलाफ़ जो अफ़गानिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल होती रही है, उसके मेरे ख़्याल में अब इतने सबूत सामने आ चुके हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी भी मानना शुरू हो गई है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी कौंसिल इंस्पेक्टर जनरल की रिपोर्ट थी कि कितने तादाद में तालिबान और दहशतगर्द मौजूद हैं अफ़गानिस्तान के अंदर। 5 से 8 हज़ार की तादाद बताई जाती है, वो करदम टीटीपी के हैं। इसी तरह बीएलए के दहशतगर्द हैं, आईएमयू के हैं, अंसारुल्लाह जो ताजिक ग्रुप है वो है, और इस्लामिक उज़्बेकिस्तान इस्लामिक मूवमेंट के दहशतगर्द हैं, उनकी तादाद के हवाले से भी बारहा बताया गया। अब जो लेटेस्ट आपने देखा, एक रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री की रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने तकरीबन बताया कि 20 से 25 हज़ार के करीब दहशतगर्द, जो कि सारे के सारे ज़्यादातर फॉरनर्स हैं। इसमें सीरियन भी हैं, बांग्लादेशी भी हैं, उज़्बेक हैं, ताजिक हैं, चाइनीज़ हैं, जो कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन को एज अ सेफ हेवन इस्तेमाल कर रहे हैं और अफ़गान तालिबान रजीम उनको पैट्रनाइज़ कर रही है। तो मेरे ख्याल में ये तमाम एक तनाजुर था कि क्यों पाकिस्तान बारहा मुतालबा करता रहा है अफगानिस्तान की तालिबान रजीम से। वैसे रजीम इसलिए कहूँगा कि ये कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, बल्कि ये एक नॉन इंक्लूसिव नॉन स्टेट एक्टर्स थे जिनको अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने अफगानिस्तान और अफगान कौम के ऊपर मुसलत किया, और 4 साल में वो ना इलेक्शन करा सके, ना कोई कंक्लूसिव गवर्नमेंट बना सके। लिहाजा वो इसी तरह नॉन स्टेट एक्टर्स को पैट्रनाइज करते रहे। फरवरी 18 एक ऐसी कट ऑफ डेट थी जिस तक पाकिस्तान ने बड़े तहम्मुल का मुजाहरा किया। जो बलूचिस्तान में 12-13 मकामात पे हमला हुआ, उसके अलावा फिर बाजोड़ में सुसाइड हमला हुआ, बनू में इस तरह के 2-3-4 हमले हुए। फिर आपने देखा कि करक और लकी मरमत में बाकायदा सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों को शहीद करके उनको जलाया गया। तो इतनी रिस्ट्रेन के बाद पाकिस्तान की जानिब से बिल्कुल क्लियर मैसेज था कि अब स्ट्राइक होगी। अब फरवरी 18 तक क्यों रुके रहे? क्योंकि सऊदी अरब ने हमें ये गारंटी दिलवाई थी कि 18 फरवरी तक अफगान तालिबान रजीम जो है वो इन आर्म्ड ग्रुप्स जो है डिसआर्म करेगी, न्यूट्रलाइज करेगी या उनको पाकिस्तान के बॉर्डर से दूर लेके जाएगी, लेकिन वो हुआ नहीं। तो उसके बाद जाहिर बात है कि पाकिस्तान ने एक फुल फ्लेज स्ट्राइक की, और इस दफ़ा जो मैं समझता हूँ चेंज स्ट्रेटजी वो ये है कि उन्होंने हमारी बॉर्डर चेक पोस्टों पर हमला किया। हमने बॉर्डर चेक पोस्ट का हमला रिपल्स करने के साथ साथ इस दफ़ा अफगान तालिबान के जो मिलिट्री टारगेट थे उनको हिट किया। कंधार में, पख्तिया में, खोस्त में, और इसके अलावा काबुल में भी ये स्ट्राइक्स हुई और बड़ी इफेक्टिव हुई। एक तो ऑब्जेक्टिवली अगर हम बात करें तो हुकूमत की जानिब से जाहिर बात है दोनों हुकूमतें क्लेम कर रही हैं, क्लेम और काउंटर क्लेम्स चल रहे हैं। जंग जब तक वो सेटल नहीं होती उस वक्त तक नुकसानात का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। लेकिन मैं आपको इंटरनली बताऊँ, जो मेरे सोर्सेज बता रहे हैं वो ये है कि कंधार में जो स्ट्राइक्स हुई हैं वो तालिबान का गढ़ है, वहाँ पे 2-3 जो उनके असले के डिपो तबाह हुए हैं, एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर था वो उड़ाया गया है। इसके अलावा पख्तिया और खोस्त में भी असले के डिपो टारगेट किए गए हैं, जो मेन कमांड एंड कंट्रोल सेंटर टारगेट किए गए हैं। तो ये एक्टिव मिलिट्री बेसिस थे जिनको निशाना बनाया गया है। इसके अलावा ये भी इतलात हैं कि 70 से 80 के करीब टैंक्स, बख्तरबंद गाड़ियाँ और जो बड़े फौजी ट्रक हैं उनको जो है तबाह किया गया है इस टारगेटिंग में। तो मेरे ख्याल में बड़ी इफेक्टिवली पाकिस्तान ने उन टारगेट्स को न्यूट्रलाइज किया है, जिससे समझा जा सकता है कि जो अफगान तालिबान है उनकी कमर तोड़ी जा सके। और उसका रीज़न ऑब्वियसली है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के तालिबान या अफगान कौम के खिलाफ नहीं लड़ रहा। ये ज़रा सी तस्हीह होनी चाहिए, क्योंकि लड़ाई शुरू की है अफगान तालिबान ने। पाकिस्तान ने अपने उन दहशतगर्दों को पिछले इतवार को टारगेट किया था जिनमें टीटीपी के लोग थे, बीएलए के थे, अलकायदा के लोग थे, आईएसके के थे। तो उसके जवाब में अफगान फोर्सेस ने पाकिस्तान पे हमला किया, और पाकिस्तान अपने डिफेंस में अब वो तमाम अपनी मिलिट्री स्ट्रेटजी जो है वो अपनाए हुए है। और मुझे इस दफ़ा ये लगता है कि तारड़ साहब ने तो जो फिगर दिया है उससे कई गुना ज़्यादा लोग या दहशतगर्द या जो अफगान तालिबान रजीम के फाइटर्स हैं वो हलाक भी हुए हैं, ज़ख्मी भी हुए हैं। बेशक कोलेटरल डैमेज भी हुआ होगा, लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान की जो कैपेबिलिटी है प्रिसिशन स्ट्राइक्स की वो बड़ी इफेक्टिव है। और इन तमाम जो टारगेट थे उनको पहले से लॉक किया गया था और बड़ा इफेक्टिवली एयरफोर्स ने एक बार फिर इनको टारगेट किया है। बॉर्डर के ऊपर ज़रूर थोड़ी बहुत क्लैशेस हुई हैं, जहाँ पे
آپ سمجھ لیں کہ کچھ فٹ کے فاصلے پہ دونوں چیک پوسٹیں ہیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ چمن میں بھی، سپین بولدک میں اور تورخم بارڈر کے قریب جتنی چیک پوسٹیں تھیں وہ افغان طالبان چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں. 29 کے قریب چیک پوسٹیں تباہ ہوئی ہیں، تقریباً 8-10 کے قریب پہ پاکستانی جھنڈا لہرایا گیا ہے. تو میرے خیال میں یہ ایک بڑا افیکٹو پاکستان کی اسٹریٹجی تھی، جس نے جو ہے وہ بر وقت کارروائی کرتے ہوئے ایک بڑے حملے کو جو ہے روکا ہے. میرے خیال میں جتنی ریسٹرین پاکستان نے شو کی ہے، جتنی برداشت شو کی ہے، وہ شاید افغان طالبان آپس میں بھی ایک دوسرے کو اتنا برداشت نہیں کر رہے، کیونکہ ان کی آپس کی لڑائیاں بھی بڑی ویزیبل ہیں. اب آپ دیکھیں جو پاکستان نے اسٹرائک کی ہے، اس کے اوپر جو مین طالبان کمانڈر ہیں جیسے سراج الدین حقانی، ان کی جانب سے کوئی کنڈمنیشن نہیں آئی، کوئی اسٹیٹمنٹ تک نہیں آئی. پھر آپ دیکھیں ملا یعقوب عمر، جو کہ مولوی عمر افغان طالبان بانی کے بیٹے ہیں، وہ بھی ہیبت اللہ اخندزادہ کے ساتھ اختلاف رکھے ہوئے ہیں پاکستان کے جو پاکستان کے خلاف پالیسی ہے افغان طالبان رجیم کے. تو یہ ایک بڑا کلیئر میسج ہے کہ انٹرنل رفٹ بھی ان کے اندر موجود ہے. دوسرا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے ٹی ٹی پی حملے کرتی رہی ہے یا بی ایل اے حملے کرتی رہی ہے، بڑے آرگنائزڈ رہے ہیں. دیکھیں جو بلوچستان کے اندر 12-13 شہروں کے اندر ہوا، وہ ایک عام حملہ تو نہیں تھا. اور اس کو ذرا ہم وائڈر پرسپیکٹو میں دیکھیں گے کہ یہ افغان طالبان رجیم یا ٹی ٹی پی یا بی ایل اے کا ایشو نہیں ہے. یہاں ایک مکمل ہاسٹائل ایجنسیز ہیں جو کہ ان کو پیٹرنائز کر رہی ہیں، ان کو فنڈ کر رہی ہیں، ان کو پیسہ دے رہی ہیں اور ان کی باقاعدہ ٹریننگ کر رہی ہے، پھر ان کے لیے ٹارگیٹ آئیڈینٹیفیکیشن بھی ہو رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو فائنینشیل اس وقت سپورٹ آ رہی ہے تھرو موساد اینڈ را نیٹ ورک، مڈل ایسٹرن مڈل مین کو استعمال کر کے ان گروپوں کو نہ صرف اسلحہ، بارود اور پیسہ دیا جا رہا ہے، بلکہ ان کی باقاعدہ پیٹرنائزیشن ہو رہی ہے. تو یہ ایک مکمل آپ سمجھ لیں خطرناک صورتحال تھی. اگر پاکستان کارروائی نہ کرتا تو افغان طالبان جس طریقے سے ہٹ درمی سے ان لوگوں کو شیلٹر کر رہے ہیں، وہ میرے خیال میں چلتا رہتا اور پاکستان کا ویسٹرن بارڈر ڈیسٹیبلائز رہتا. ہاں، اس میں ایک ضرور ہم یہ بات کہیں گے کہ جو پاکستانی سائڈ ہے اس کی ذمہ داری پاکستان پہ آتی ہے. اور اگر پاکستان کے آرم فورسز ہیں، سیکیورٹی فورسز ہیں، ان کا ایک بہت بڑا تجربہ ہے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں، تو شاید ان کو افیکٹولی وہ تمام میئرز لینے چاہیے جس میں پاکستان کے بارڈر کے اندر جو دہشت گردی ہے، جو تخریب کاری ہے، اس کو روکا جا سکے، جس کے لیے کائنیٹک اور انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے ساتھ ساتھ آپ کو گڈ گورننس، تعلیم، ایجوکیشن اور ان علاقوں کے اندر نوجوانوں کو روزگار کے مواقع بھی دینے ہیں. کیونکہ میرے خیال میں جب تک آپ ملٹی پرونگ اسٹریٹجی پہ نہیں جائیں گے، صرف جنگ کرنے سے، بمباری کرنے سے آپ لوگوں کو تو مار دیں گے، لیکن ان کے مرنے کے ساتھ مزید اس قسم کے لوگ جو ہے پیدا ہوتے ہیں جو کہ زیادہ جو ہے نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں. 9 مئی کو جو کنونشنل وار میں شکست دی ہے پاکستان کی آرم فورسز نے مودی اور اس کی آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی کو ہندواتا کی، یہ ایک بہت بڑا میسج تھا. اور اب اس کے بعد میرے خیال میں اگلے 10 سال تک ہندوستان، چاہے وہ اسرائیل کے ساتھ ملا، اسرائیل پہلے بھی ان کے ساتھ ملا ہوا تھا اور مل کے انہوں نے آپریشن کرنے کی کوشش کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی آرم فورسز نے، ایئر فورس نے، زمینی فوج نے، پاکستان کی ٹیکنالوجی نے نہ صرف اسرائیل، امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی ٹیکنالوجی کو شکست دی، بلکہ ان کے اس تمام منصوبوں پر بھی پانی پھیر دیا جو کہ وہ ایک گریٹر بھارت اور ایز اے ایشین ٹائیگر کے طور پہ بھارت دیکھتا رہا ہے، وہ ختم ہوا. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ باقاعدہ انڈین جو لیڈرشپ ہے وہ اپنی پرائیویٹ میٹنگز میں اور ایون پبلک میٹنگز میں بھی، لوک سبھا میں بھی یہ باتیں کرتے ہیں کہ ہم پاکستان کے خلاف اپنی کارروائیاں جاری رکھیں گے اور ایسے زخم لگائیں گے جس کا ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا. اور یہ جو ویسٹرن بارڈر ہے، یہ ہماری سافٹ ویلی ہے جس کو استعمال کیا جا رہا ہے تھرو افغان طالبان رجیم، اور میں بھی فنڈنگ کا ایک بہت بڑا فیکٹر ہے، فائنینسز کا بہت بڑا فیکٹر ہے. وہ انڈائریکٹلی جو ہے موساد اور را کر رہے ہیں. آپ دیکھیں ایران اور اسرائیل کے کانفلکٹ میں کون لوگ انوالو تھے، یا وہ افغانی تھے یا وہ ہندوستانی تھے. تو وہ یہی پیٹرن یہیں پہ اپنانا چاہ رہے ہیں. دوسرا میں آپ کو ایک اور بڑی چیز بتاؤں کہ باقاعدہ واشنگٹن کے اندر موساد نے ایک بہت بڑا مرکز، ریسرچ مرکز بنایا ہوا ہے جس کا نام ہے مڈل ایسٹ میموری کے نام سے، اور مڈل ایسٹ میڈیا ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے. اور اس کا زیادہ تر فوکس بلوچستان کے اندر، پاکستان کے قبائلی علاقوں کے اندر ایک میڈیا ہائپ کریٹ کرنا ہے چھوٹے سے چھوٹے ایشو پہ. آپ دیکھتے ہیں بلاسٹ ہوتا نہیں ہے، اٹیک ہوتا نہیں ہے، اس کی ویڈیو بنتی ہے اور باقاعدہ اس ویڈیو کو وائرل کیا جاتا ہے. تو یہ ایک ہائبرڈ جو وارفیئر ہے، یہ بھی ایک اسی تمام سازش کا حصہ ہے جو کہ پاکستان کے ویسٹرن بارڈر کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے اور ان قوتوں کو فٹ ہولڈ دینے کے لیے جو ہے استعمال کیا جا رہا ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ افغان طالبان ان کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں، جس سے اور تو کچھ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، لیکن جو افغان مہاجرین ہیں دوسرے ملکوں میں ان کے لیے مسائل ہیں، جو افغان شہری ہیں ان کے لیے مسائل ہیں،
خود افغانستان کے اپنے جو نان طالبان لوگ ہیں ناردرن الائنس میں، ازبک، تاجک، ہزارہ، ان کی زندگی بہت مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ تو میرے خیال میں اس بات کو سوچنا ہوگا کہ آخر یہ ٹائرنٹ رجیم اگر اس ملک کے اوپر مسلط ہے تو وہ اس قوم کے لیے کیا کر رہی ہے۔ بلکہ آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان یا دوسرے ملکوں سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ آپ ہمدردی کا اظہار کریں، آپ ریسٹرین شو کریں، تو خود اگر افغان طالبان اپنی قوم اور اپنے افغانیوں کے دکھ کو نہیں سمجھ سکتی تو باقی لوگوں کو ان سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے۔ افغان طالبان کو اتنا تو احساس ہے کہ انہوں نے فیس سیونگ کے لیے زیادہ سے زیادہ بارڈر کی چیک پوسٹوں پہ اٹیک کیا ہلکے اور بھاری ہتھیاروں سے، باقی ان کے پاس کوئی ایسا ویپن نہیں ہے۔ یا جو دوسری تھریٹ وہ بار بار کر رہے ہیں، وہ سوسائڈ بامبنگ کی ہے کہ ہم اسلام آباد میں کریں گے، ہم کراچی میں کریں گے، ہم پشاور میں کریں گے، وہ ایک پوٹینشیل تھریٹ ضرور ہے، کیونکہ دیکھیں ان کے سمپیتائزر، ان کے آئیڈیالوجی کو فالو کرنے والے ہمارے بہت سارے پاکستانی یہاں پہ ہیں جو ٹی ٹی پی کے رکن ہیں، جو اتحاد المجاہدین کے رکن ہیں، جو اس طرح دوسرے گروپوں کے رکن ہیں، تو وہ خطرہ ضرور موجود ہے۔ ان کی طرف سے اعلان ہوا ہے کہ جو ان کی جنگی پلاننگ تھی وہ مکمل ہو گئی ہے اور اب وہ ریٹریٹ کر رہے ہیں، لیکن پاکستان شاید ایک اچھا موقع ہے پاکستان کے پاس کہ وہ ان تمام خطرات کو نیوٹرلائز کرے، اپنے آبجیکٹو کا حصول کرے، جو ٹنوں کے حساب سے اسلحہ اور گولہ بارود پڑا ہوا ہے اس کو نیوٹرلائز کرنا بڑا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ جو ملٹری ٹارگٹ ہیں افغان طالبان رجیم کے، ان کو ہٹ کرنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ یہی ٹائم ہے کہ جو پوٹینشلی افغان طالبان اس وقت ایکسپورٹ کر رہے ہیں ٹیررزم کو، باقاعدہ دیکھیں وہ پیٹرنائز کر رہے ہیں، وہ نرش کر رہے ہیں، وہ اس کو پال رہے ہیں اور اس کے بعد وہ ان کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں، اور اس کے لیے آپ کو ایک انارکک سچویشن چاہیے جہاں پہ لائن آرڈر کا ایشو ہو۔ تو ظاہری بات ہے یہ افغان طالبان رجیم کے لیے دو طریقے سے بڑی اہم ہے۔ ایک تو ان کی ریونیو ارننگ کے لیے کہ جو ہندوستان سے آ رہا ہے، جو امریکہ سے آئے گا، جو موساد سے آئے گا، پھر وہ جو اسلحہ بیچیں گے وہ اس کی الگ ریونیو ہے، پھر وہ جو فائٹرز ہیں، ظاہری بات ہے جو چائنیز ٹیررسٹ ہیں، یوگر جن کو بولتے ہیں، ای ٹی آئی ایم، ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ، پھر آئی ایم یو جو ازبکستان اسلامک موومنٹ ہے، پھر انصار اللہ جو کہ تاجک ملیٹنٹس ہیں، اور ٹی ٹی پی جو بذات خود ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے، اور بی ایل اے جن کو وہ تمام ہاسٹائل قوتیں سپورٹ کر رہی ہیں جو کہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتی ہیں۔ اور یہ ڈیسٹیبلائزیشن پاکستان کی نہیں ہے، یہ ایک بڑا ٹیکنیکل وارفیئر ہے کہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کیا جائے، اس کے بارڈر کو سیف ہیون کریٹ کیا جائے، پھر ایران پہ نظر رکھی جائے، پھر چائنا پہ نظر رکھی جائے، پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ سینٹرل ایشین ریپبلکس کو بھی کنٹرول کریں۔ تو یہ میرے خیال میں امریکن پلانرز اور پالیسی میکرز اور اسرائیل اور موساد کا ایک مکمل منصوبہ ہے کہ اس تمام نیٹ ورک کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان کے جڑوں میں بیٹھنا چاہیے، اور اس کو کسی بھی وقت جو ہے وہ خطرات سے دوچار کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ پرائیویٹ سطح پہ بات کریں، ہماری بہت ساری طالبان لیڈرشپ سے بات ہوتی ہے، بڑے کی کمانڈرز ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ملا ہیبت اللہ کی جو پالیسی ہے وہ ان کی ذات اور سیلف پروکلیمڈ پالیسی ہے۔ یہ تمام طالبان، افغان طالبان کی نہ پالیسی ہے نہ افغان قوم کی پالیسی ہے۔ بے شک ان کے گلے ہوں گے، شکوے ہوں گے، انہیں ہم سے شکایت ہوگی، وہ ڈیورنٹ لائن کے ایشوز کو اٹھاتے ہوں گے، حالانکہ اس کا کوئی ہسٹوریکل پرسپیکٹو موجود ہے اور ٹیکنیکل اور لیگل بھی موجود ہے کہ وہ ایک مکمل بارڈر ہے، اس میں آپ یہ نیریٹو بناتے بھی رہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ابھی بھی وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ ان کے تعلقات بہتر ہوں، لیکن جو ایک خاص ٹولہ ہے وہ صرف اپنی ریونیو ارننگ اور اپنی ذاتی انا کی بنا پر افغان قوم کو دوبارہ آگ جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ جنگ کی آگ میں جھونک رہے ہیں۔ پاکستان کی یہ کوشش ہے کہ کسی بھی طریقے سے یہاں پہ اگر رجیم چینج ہوتا ہے تو وہ پیسفل ہونا چاہیے، خانہ جنگی نہیں ہونی چاہیے، یہ کیونکہ اس میں پاکستان ڈائریکٹلی خود افیکٹ ہوگا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں تک افغان طالبان کا تعلق ہے وہ اپنے لوگوں کے ساتھ خود ہمدرد نہیں ہے، وہ ان کی ضروریات کا خیال رکھنے کی بجائے، ان کے فائنینس کا خیال رکھنے کی بجائے وار اکانومی اور جنگ کے اوپر جو ہے وہ اپنا تکیہ کیے ہوئے ہیں کہ یہاں سے ریونیو آئے گا، یہاں سے ان کی حکومت چلے گی، اور پھر ایک میسج شاید دنیا کو یہ بھی دینا چاہ رہے ہیں کہ وہ بڑی طاقتور قوم ہے، جیسے کہ ان کے کمانڈر نے کہا کہ جناب 24 گھنٹے میں اگر ہمیں حکم دے تو ہم پاکستان پہ جھنڈا لہرا دیں گے۔ ایسے لگتا ہے کہ واشنگٹن میں اور لندن میں اور میونک میں اور جو ہے نا کینیڈا میں اس سے پہلے یہ جھنڈے لگا چکے ہیں۔ لیکن اس مت کو ہم نے توڑنا ہوگا اور ختم بھی کرنا ہوگا۔ ایک میڈیا جو اس وقت ہائیبریڈ وار ہے، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بڑا افیکٹولی پاکستان کی اسٹریٹجی ہونی چاہیے، یہ مجھے لیک کرتے ہوئے نظر آتی ہے، کیونکہ جیسے یہ جنگ شروع ہوئی آپ نے دیکھا کینیڈا، امریکہ، مڈل ایسٹ، یو کے اور ایون افغانستان اور انڈیا کے اندر بیٹھے ہوئے جو سوشل میڈیا بریگیڈ کے لوگ تھے، انہوں نے اس جنگ کو ایک نیا رخ دینا شروع کیا۔
اور آپ کو ایسے نظر آتا تھا یہ جنگ ٹویٹر پہ ہو رہی ہے، یہ جنگ جو ہے آن لائن ہو رہی ہے. فزیبلی اور پریکٹیکلی، فزیکلی میں بھی نہیں جا سکتا، آپ بھی نہیں جا سکتی، لیکن ایک جنگ ہے ضرور. اب اس کو مس انٹرپریٹ کرنا، اس کے فیکٹس کو ٹویسٹ کرنا، یہ میرے خیال میں ایک ایسا آرٹ ہے جس میں انڈینز اور جو ہاسٹائل قوتیں ہیں بڑی افیکٹولی کام کریں. پاکستان کو چاہیے کہ کائنیٹک اور کنونشنل جنگ کے ساتھ ساتھ اس ہائیبرڈ وار کو بھی وہ نیوٹرلائز کرے. پاکستان شاید اتنی جلدی سیز فائر کی طرف نہیں جائے گا، کیونکہ حملہ پاکستان پہ ہوا ہے، پاکستان ڈیفینس کر رہا ہے، ریٹیلیٹ کر رہا ہے. یہ مطلب جنگی اصولوں کے مطابق کلیئر کٹ پالیسی ہے. اس سے پہلے پاکستان نے کبھی بھی جا کے افغانستان یا افغان طالبان رجیم کو ٹارگٹ نہیں کیا. تو یہ تو شاید رہے گا کہ پاکستان کے پلانرز نے بھی یہ پلاننگ کی ہوگی کہ اس دفعہ اپنے اہداف حاصل کرنے سے پہلے جو ہے وہ سیز فائر نہیں ہونا چاہیے. دوسرا آپ دیکھیں بڑا اہم نقطہ یہ ہے کہ اس وقت اگر آپ افغان طالبان کی سچویشن کو دیکھیں تو انہوں نے سب کا ٹرسٹ کھویا ہے، نہ صرف رشیا کا، نہ صرف یو اے ای کا، قطر کا، ترکی کا، بلکہ سعودی عرب کا بھی. اس وقت جو ثالثی کی آفر آ رہی ہے وہ ایران کی جانب سے بھی آ رہی ہے، اور روس نے بھی آفر کی ہے کہ پاکستان اور افغانستان کو مل کر جو ہے یہ بات چیت کے ذریعے سے ان تمام باتوں کو سوچنا چاہیے اور ان کو حل کرنا چاہیے. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر جنگ کی طرف بات جاتی ہے تو پھر افغانستان ایک بہت بڑا مرکز بنے گا ایک اور پراکسی جنگ کی اور ایک اور گریٹ گیم کی. اور جب گریٹ گیم شروع ہوگی تو اس میں صرف افغانستان کی حد تک جنگ نہیں ہوگی، یہ تمام خطے کے ممالک اس کے اندر آئیں گے، اور اس علاقے کی نہ صرف اکانومی برباد ہوگی بلکہ آپ سمجھ لیں کہ لاکھوں لوگوں کے مرنے کا بھی خدشہ ہوگا کہ اگر یہ جنگ پھیلتی ہے اس ریجن کے اندر.